अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नवान। नाज़रीन, आज DGISPR की जानिब से एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें तमाम दहशतगर्दों के हवाले से जो कि IS फौज की जानिब से पकड़े जा चुके हैं उनके आदाद शुमार मीडिया के सामने रखे गए और ये भी कहा गया कि जो दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा चुके हैं उन्हें अवाम के सामने भी पेश किया जाएगा। कराची से गिरफ्तार दहशतगर्दों को भी पेश किया गया। इसके साथ साथ दहशतगर्दों की जानिब से जो मनसूबाबंदियां की गई उस हवाले से भी इंकशाफात किए गए कि दहशतगर्दों ने कैसे कैसे मनसूबाबंदियां की और कैसे कैसे और कहां से उन्होंने असलहा भी हासिल किया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हारून साहब, ISPR की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो भी इतनी अचानक और इतनी ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद क्या हो सकता है? नहीं, मकसद तो यही है कि लोगों को बताया जाए कि टेररिज्म के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली गई हैं और फौज की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर ये चीजों को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है टेररिज्म का खतरा खत्म हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब खुदकुश हमले नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अफगान बॉर्डर सील हो गया। अचीवमेंट्स तो बहुत हैं और लेकिन ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए। देखिए, सबसे अहम बात ये होती है कि आप मसले की नोयत को समझते हो, हकीकत पसंदी के साथ उसका तज्जिया कर सकते हो, फिर ही उसका तदारक कर सकते हैं। अब आदमी तो पकड़े जाते हैं। कराची में कोई, जहां तक मेरी यादाश्त काम करती, कोई 4500 आदमी थे जिनके केस बनाया गया, उनमें कोई 1/3 जमानतों पर रिहा हो गया, कोई 1000 के ऊपर या कुछ कम। तो ये पुलिस अगर ठीक नहीं हो रही, और कराची की पुलिस में तो अब मामला ये हैं कि खुद अगवा करती है पुलिस की गाड़ियों में, कोई वाकयात सामने आए। इसी तरह अफगान बॉर्डर का जो मसला है वो हल नहीं होता। खोस में, निंगरहार में, पक्तिया में, पक्तिका में, ये जो बॉर्डर के हमारे सूबे हैं, इसमें हजारों आदमी टेररिस्ट उन्होंने पनाह ले रखी है। उस वक्त कार्रवाई की नहीं अफगानिस्तान ने। और इसके अलावा ये, जैसे आर्मी चीफ ने परसों कहा कि बाहर से एजेंसियां मदद दे रही हैं और हम जानते हैं कौन दे रहा है, राह दे रही है, और इसकी रियलाइजेशन हमारे दानिशवरों को बिल्कुल नहीं है, मीडिया को बिल्कुल नहीं, इस मामले को उजागर ही नहीं करते। अच्छा, फिर ये दाइश का किस्सा शुरू हो गया जिसमें दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। तो अचीवमेंट तो है, इसमें कोई शुबह नहीं। इसका मतलब यह है कि ठिकाने खत्म कर दिए गए हैं वजीरिस्तान में। इसका मतलब यह है कि कराची में काफी प्रेशर है, यानी MKM में तो अब कोई खबर नहीं आ रही कि उनके कोई लोग पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है वो खुद भी एहतियात कर रहे हैं। अच्छा, वहां कोई तालिबान के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई अच्छी हुई है, सिपाही साहबा के खिलाफ हुई है। खत्म नहीं हुआ मसला, ये कई साल जारी रहेगा। इसके लिए कौम को तैयार करना चाहिए। अगर ये मैसेज जाता है कि ये इनकी कमर टूट चुकी है और मसला खत्म हो गया है, तो कौम रिलैक्स कर जाती है। फिर इसका बड़ा खतरनाक नतीजा निकल सकता है। वही निकल सकता है कि एक दिन फौज पे तनकीद होने लगे, अगर कुछ किया है तो फौज नहीं किया, सिविल इदारों ने तो कुछ किया ही नहीं। ना पुलिस बेहतर की गई है, ना तफ्तीश बेहतर की गई है, बल्कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और MKM तो मसले का हिस्सा है। पंजाब में कुछ ना कुछ ताबन जरूर है, लेकिन यहां भी रिजल्ट उतने नहीं है जितने होने चाहिए और बात समझाई नहीं जाती। एक मैं देख रहा हूं, एक ट्रेंड बड़ा खतरनाक है कि अखबार नवीसों को ब्रीफ किया जाता था, जनरल कैनी रेगुलरली ब्रीफ करते थे। अब कोई ब्रीफिंग्स नहीं हो रही हैं, पिक्चर क्लियर नहीं होती उन लोगों के जहन में जिन्होंने ओपिनियन मेकिंग में कोई रोल प्ले कर सकते हैं। पंजाब की हुकूमत तो बिल्कुल ही नहीं करती, बहुत ही आलम वाला में कहीं हैं, बात करना पसंद ही नहीं करते। मसलन ये हमारे इल्म में आया कि तबलीगी जमात पे इसलिए पाबंदी लगाई गई उनके वफूद पे कि उनके साथ टेररिस्ट ट्रेवल करते थे। उसमें तबलीगी जमात बराह रास्त जिम्मेदार हो या ना हो, मगर उनकी पनाह में उनके साथ छुप के उनके साथ चले जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो चीजें लोगों को बताई जानी चाहिए और पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। कामयाबियां बहुत हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। यानी आप फिगर्स अगर देखें तो कामयाबी काफी है। हबीब साहब, आपको क्या लगता है इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद क्या हो सकता है? कि आवाम को मुतमईन करना कि टेररिज्म पर बेहतर तरीके से काम हो रहा है और जल्द ही हमारी इससे जान छूट जाएगी? देखिए, रियासती इदारों की एक जिम्मेदारी तो होती है कि न सिर्फ वो अपना काम करें बल्कि लोगों को इत्मीनान भी दिलाएं और ये बताते रहें कि जनाब हम काम कर रहे हैं, अगर आप इत्मीनान से हैं तो इसकी वजह हम हैं। और साथ ये भी है कि इससे अमूमी तौर पर हम जो डिस्टर्ब
غالب ایک نیشن ہے پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کی وجہ سے. تو اس طرح کے جب بھی اعلانات ہوتے ہیں تو لوگوں کے دل میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کی امیڈیٹ ضرورت جو ہے وہ مجھے دیکھیے، خاص طور پر اگر آپ چارسدہ کے واقعے سے اس کو جوڑ کے دیکھیں تو چارسدہ کے واقعے کے بعد ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں، جس میں انہوں نے کہا کہ چارسدہ کے فیسیلیٹیٹرز کو ہم نے پکڑ لیا ہے. اور اس کے بعد اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں انہوں نے کی. تو چارسدہ کے بعد سے ہمیں یہ سلسلہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ دو باتیں بتا رہی ہے. ایک یہ کہ ہم نے جو اتنا طویل آپریشن کیا ہے ضرب عضب کو، اب مطلب آپ دیکھیے کہ ضرب عضب اپنے دوسرے سال کے خاتمے کے قریب پہنچ رہا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے. تو ایک تو اس کی یہ ضرورت ہے کیونکہ چارسدہ کا جو واقعہ ہے اس سے پوری ریاستی کوششوں کو تھوڑی ٹھیس پہنچی تھی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ان جو پہنچنے والی ٹھیس ہے اس کو ذرا ہم اس کا ڈیمیج کنٹرول کر لیں. دوسری ایک بات جو مجھے اس میں نظر آئی اس پریس کانفرنس میں، وہ حیرت انگیز طور پر اس میں ایم کیو ایم کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ جتنی بھی کامیابیاں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتائی ہیں کراچی میں، وہ ساری کی ساری تین خود انہوں نے نام لیے کہ ٹی ٹی پی کے ایل ای جے یعنی لشکر جنگی، کالعدم اور القاعدہ، ان تین جماعتوں کے بارے میں انہوں نے بریف کیا کہ ان تین کے لوگ پکڑے گئے. لیکن ایم کیو ایم کے خلاف جو ہم دیکھ رہے تھے کہ 2013 سے جو آپریشن شروع ہوا تھا اور ابتدائی 3 مہینے چھوڑ کے اس کے بعد وہ ایم کیو ایم کی طرف اس کا رخ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، یا کم از کم ایم کیو ایم کا یہی خیال تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس عرصے میں 9-0 پہ چھاپا بھی پڑا، بہت سے اہم لوگ، بہت سی اہم شخصیات کے اوپر طرح طرح کے الزام لگے. کئی لوگوں کو رینجرز ہیڈ کوارٹر بلا کے ان سے پوچھ تاچھ کی گئی کہ جناب آپ کہاں جائیں گے، آپ باہر کیوں گئے تھے، آپ اندر کیوں آ رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہوئی تھی. کیا یہ واقعات کارروائی سے حذف ہو گئے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کارروائی سے حذف ہو گئے ہیں. مطلب دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو رینجرز کی کوششیں تھیں یا رینجرز کا جو آپریشن تھا، اس آپریشن کے بعد رینجرز اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کراچی کا مسئلہ ایم کیو ایم نہیں ہے، امن و امان کا مسئلہ ایم کیو ایم نہیں ہے، بلکہ امن و امان جو ہے وہ ان تین تنظیموں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. تو لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایم کیو ایم کے خلاف جو اتنی کارروائیاں ہوئی تھی اور جو تاثر کریٹ ہوا تھا، اس کے جو بہت سے لوگ پکڑے گئے تھے، ان کا انجام کیا ہے، وہ کہاں پہ گئے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں، جن کے بارے میں ان کے والدین ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جناب وہ کہاں گئے. کوئی کسی کو بتاتا ہے فلاں تھانے میں، کوئی کسی کو بتاتا ہے فلاں ایجنسی کے پاس. وہ ساری چیزیں کہاں غائب ہو گئی. یہ کیسے آپ نے تاثر قائم کر لیا جی کہ ایم کیو ایم مسئلے کا حصہ نہیں ہے. کسی وقت فوکس کسی ایک پہ ہوتا ہے، کسی دوسرے پہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ درون خانہ ہنگامے ہیں، کیا کیا چراغ رہگزر کو کیا خبر ہے. یعنی ہمیں تو بہت سی باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں. اس کا مطلب درون خانہ کو روشنیاں ہو گئی ہیں. مطلب اس کا پھر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں روشنی نہیں ہو گئی، مطلب مجھے نہیں لگتا، ہمیں معلوم نہیں ہے. نہیں روشنی ایک بات تو ہو گئی نا کہ ٹیررزم کم ہوا ہے، کراچی میں کم ہوا ہے. وزیرستان میں ٹھکانے ان کے 90% ایریے پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، کو آزاد کرا لیا گیا ہے ان سے، ٹیررسٹوں سے، اور وہ بھاگ گئے ہیں. اور باقی جگہوں پہ بھی کم ہوا ہے، وہ تو فگر سامنے اویلیبل ہے. ہارون صاحب، آپ نے اور میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا ٹارگٹ کلر پکڑا گیا، ایک سیاسی جماعت سے اس کا تعلق تھا. ہم نے یہ سنا ہے کہ کراچی فش ہاربر کے جو پیسے تھے وہ ایک بڑے گھر میں جاتے تھے. پکڑے گئے نا، اس میں شبہ کیا ہے؟ وہ کارکردگی ہمیں نظر نہیں آئی. شبہ کیا ہے اس میں؟ وہ ہمیں آج بتایا جاتا کہ وہ کیسز کہاں پہنچے. نہیں یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ سوال یہ اہم ہے، لیکن لوگ تو ان کے پکڑے گئے، انہوں نے کنفیشنز کیے، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انڈیا میں ہم نے ٹریننگ حاصل کیا. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہم سے پوچھے بغیر چلے گئے تھے. اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ اس میں ملوث تھے. اور یہ وہ کہتے رہے البتہ کہ لیڈرشپ اس میں ملوث نہیں ہے، جو قابل فہم بات نہیں ہے. اسی وجہ سے یعنی الطاف نے آ کے تو یہاں تک تو کہہ دیا ٹیلی ویژن پہ کہ اپنا جا کے کلفٹن میں فائرنگ کی مشق کریں اور جنرلوں کے تلے اور یہ بیج نہیں رہیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے حوالے سے. حبیب صاحب، ایک بات آپ مس کر گئے. آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کا آج کی پریس بریفنگ میں کوئی ذکر نہیں تھا، پیپلز پارٹی کا بھی کوئی ذکر نہیں تھا.
دیکھیے پیپلز پارٹی کا بھی یس آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی بہت سارے اس طرح کے الزامات تھے اور اس میں بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ کے ڈی اے پہ اور اس طرح کی اداروں پہ چھاپے مارے گئے تھے. ان سارے چھاپوں سے حاصل ہونے والے ریکارڈ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں سے جو پیسہ نکلتا ہے وہ بنیادی طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے اور بڑی بڑی خطرناک الزامات لگائے گئے تھے. آج وہ میں دیکھ رہا تھا کہ آج ان الزامات کا کوئی ذکر نہیں تھا, ان الزامات پہ ہونے والی کسی تفتیش کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور پھر وہ جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا وہ بھی کوئی ذکر نہیں تھا. دیکھیے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس لڑائی کا جو اگر دو آرمز پہ یعنی دو طرف یہ لڑائی دو طرفہ لڑائی تھی تو اب یہ ایک طرف مرکوز ہو کے رہ گئی ہے جو ہے صرف یہ اسی طرح کی جو کالعدم تنظیمیں ہیں ٹی ٹی پی ایل ای جے اور القاعدہ وغیرہ اس طرح کی اس قماش کی تنظیموں پر ہی کاروائی رہے گی, یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل جماعتیں تھیں ان کے بارے میں ہمارے اور ہمارے رینجرز کا اور ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ دونوں کلین سلیٹڈ لوگ ہیں, ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ الزامات نہیں ہیں. انڈیویجول اگر کسی نے کوئی واردات ڈالی ہے ارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں. اوہو بہت دور آپ نکل گئے یار. وہ بات کے سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں, یہی تو مسئلہ ہے کہ ذکر نہیں ہے فسانے میں. آپریشن فسانا شروع جہاں سے ہوا تھا اس کا ذکر نہیں ہے. اور قبلہ ایسی آپ اپنی قوت متخیل اپنی امیجینیشن کو غیر ضروری طور پہ استعمال کر رہے ہیں. 2013 کی خبریں ہیں کہا کہ انٹیلیجنس اور سن تو لیں. جی جی ارشاد آپ سن لیں تو شاید آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے. بڑی مشکل ہے یار. ہاں جی آج تو آپ بات کرنے نہیں دے رہے. اس اینک میں کیا لگا ہوا ہے؟ گزارے یہ ہے کہ ریسنٹ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, ریسنٹ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز آئی ایس آئی کے, ایم آئی کے, رینجرز کے, اس کے جو نتائج ہیں وہ انہوں نے بیان کر دیے. اوور آل پکچر نہیں انہوں نے پیش کی. انہوں نے پورا جائزہ نہیں لیا جب سے وہاں سے کراچی میں آپریشن شروع ہے. اس کا یہ ہے اس کا مرکزی نقطہ. اگر آپ اس پہ غور کر لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. اس میں کوئی ایم کیو ایم کا آدمی نہیں پکڑا گیا ہے, پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی نہیں پکڑا گیا ہے. وہ جو تیسری ایک پارٹی ہوتی تھی وہ ان کے لوگ نہیں پکڑے گئے, وہ تو خیر بھاگ ہی گئے. نیب کے لوگ بھی بھاگ گئے, دم دباگ ہے. تو اس میں مثلا پیپلز امن کمیٹی کا نہیں ہے. تو بھائی جو کام ابھی ریسنٹ پاسٹ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بنیاد پہ ہوا ہے اس کی یہ رودات تھی. یہ ہے مسئلہ. اچھا یعنی ہارون صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جن کے خلاف پہلے بھی آپریشن ہوتے رہے وہ اطمینان سے نہ بیٹھے. بہرحال جی جو آپ کا حسن کوئی اطمینان نہیں. دیکھیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی پارٹی, سوال کسی پارٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والے جرائم پیشہ انہیں معاف کر دیا جائے. معاف کر دیا گیا تو آپریشن کیا ہوا؟ یہ تو پہلے دن سے ایک بات کلیئر ہے جس پہ اتنی تنقید رینجرز پہ کی گئی کہ ایون ہینڈڈ ہوگا, کسی کو ٹارگٹ. پہلے بھی ویسے ان کے خلاف زیادہ بالکل آغاز میں بھی آپریشن جو ہیں فرقہ پرستوں کے خلاف, طالبان کے خلاف زیادہ ہوئے تھے. دیکھیے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جاتی. اسٹریٹجی کہ پہلے کس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا, کہاں سے آغاز کیا جائے گا, پھر کس طرف رخ کیا جائے گا, وہ ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. میدان ایک حکمت عملی وہ ہوتی ہے جو پہلے بنائی جاتی ہے کسی جنگ سے, کسی طرح کی جنگ ہو. ایک یہ ہے کہ حالت جنگ میں پھر اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں. اب آپ جو نتائج اس سے اخذ کر رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں, بالکل ہی غلط. ہارون صاحب میں آپ کے اخذ کردہ نتائج سے اتفاق کرنا چاہتا ہوں, باوجود کوشش کے میں ایسا نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری تقریر میں کوشش کریں, سن لیں جب میری تقریر میں تھوڑی سی زیادہ کوشش کریں, کر لیں گے. جب میں اپنی تقریر میں سپٹمبر 2013 کا ذکر کروں گا, جب میں کراچی آپریشن کا ذکر کروں گا, جب میں حیدرآباد جیل ٹوٹنے کے واقعے کے ذمہ داروں کا سراغ لگانے کی بات کروں گا, جب میں کراچی آپریشن فوکس, اگر تو میں ضرب عضب کے بعد بات کرتا تو یس بات ٹھیک تھی, میں سمجھ لیتا کہ جی یہ صرف ضرب عضب ہے اور ضرب عضب کا چونکہ تھرسٹ جو ہے وہ فرقہ واروں کے فرقہ پرست لوگوں کے خلاف ہے یا مذہبی جنونیوں کے خلاف ہے. ہارون صاحب یہاں حبیب صاحب کی بات میں پوائنٹ ہے, یہاں تو میں بھی ان سے اگری کرتی ہوں. جب کراچی آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں, جب ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو وہاں پر دیکھیں نا بہت نیرو. نہیں آپ نے اس کو کل چھپ جائے گا یا اس پروگرام کے بعد اب اس کو غور سے دیکھیں تو آپ شاید مجھ سے اگری کر لیں.
وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے بارے میں ہے. باقی ریفرنس تو دیے جائیں گے. جب ایک سنگین مسئلے پہ بات ہوگی تو اس کے مختلف پہلوؤں کا حوالہ تو آئے گا. میری رائے بہرحال یہی ہے اور میں بہت ہی ریلائبل سورسز کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کو عوام کے سامنے پیش کریں گے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، معذرت کے ساتھ یہ جو دہشت گردوں کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے نا ہمارے ہاں، کہ پہلے ایک پریس کانفرنس، یہ بڑا پرانا ہے. یہ جو پولیس والے جو پرانے زمانے کے جو پولیس والے وارداتیہ قسم کے پولیس والے ہوتے تھے نا، جو اپنے بھرم بنانا چاہتے تھے، وہ عوام کے سامنے لوگوں کو لے کے آتے تھے. اور بعد میں وہ جو مجرم ہے، وہ جا کے ملزم جو اس وقت مجرم محسوس ہوتا تھا، وہ عدالت میں جا کے چھوٹ جاتا تھا. لیکن ایک فرق تھا، پہلے منہ پر کپڑا ڈال کے پیش کیا جاتا تھا، اب دہشت گردوں کو منہ پر کپڑا ڈالے بغیر لوگوں میں اس رائے کا حامل ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، عدالتوں میں پیش سارے اس سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. نہیں وہ وارداتی پولیس والوں سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. نہیں، رواج اس وقت سے پڑا ہے، انہوں نے ڈالا تھا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رواج پکڑے بات جب ضرورت ہوتی ہے. نہیں، رواج تو ساری دنیا میں یہ ہے، کبھی کیا جاتا ہے کبھی نہیں کیا جاتا. وہ اس سے کمپیریزن کرنا مناسب نہیں. فوج بہرحال ایک ذمہ دار ادارہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کسی ایرے غیرے کو پکڑ کے نمبر ٹانکنے کے لیے کر دیں، کل وہ ایکسپوز ہو جائے. فوج کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے. وہ کوئی پولیس افسروں کی طرح نہیں ہوتے ہیں جنہیں وقتی طور پہ کچھ داد چاہیے ہوتی ہے. آپ کو بھی پتا ہے پولیس والے کس طرح کرائم رپورٹروں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں اور کس طرح جعلی اعداد و شمار بناتے ہیں. بے شک یعنی میں پریس کانفرنس کے بارے میں نہیں کہہ رہا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی اندیشہ نہیں. نہیں، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. لیکن میری عرض یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو زیادہ مناسب طرز عمل ہے نا اسٹیٹ کا، ہم ایک میچور اسٹیٹ بنتے جا رہے ہیں. ایک میچور اسٹیٹ کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملزموں کو عدالتوں میں پیش کریں، ہم انہیں عدالتوں کے اندر لے کے جائیں. اور ان کے اب تو ہمارے پاس ہمارے جو اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں. اب ہمارا جو ان کے پاس پوپو ہے، ان کے پاس اور دیگر میرا خیال ہے یہ لوگوں کا مورائل بہتر بنانے کی کوشش ہے. ویسے تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کسی کو بھی بہت بڑی کامیابیاں کلیم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ ابھی موجود ہے، برسوں تک جاری رہے گا. آفتاب سلطان نے کہا، فارن آفس نے گوشت کی تردید کی ہے، اور آفتاب سلطان نے کہا کہ داعش کا وجود ہے اور لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اور حکومتی ذرائع بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس کو مسئلے کو فیس کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک آئی ایس پی آر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. انہوں نے سلیقہ مندی کے ساتھ جتنا ہو سکا اس کو کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ قطر اور LNG معاہدے کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے قطر سے LNG کا معاہدہ طے پا گیا ہے اور 16 سال تک ہم قطر سے یہ گیس لے سکتے ہیں. اس سے یقیناً انرجی کرائسس میں بہت حد تک کمی آئے گی. ہارون صاحب، LNG آ رہی ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب بجلی اور گیس کا بحران ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ختم تو نہیں ہوگا. میں وہ پچھلی بحث جو ہے اس کو ذرا کنکلوڈ کر لوں. دیکھیے اس میں 3-4 پرابلم ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے. ایک تو جب تک قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، موٹیویٹ نہیں کیا جائے گا، سول ادارے مستحکم نہیں ہوں گے، افغانستان کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہوں گی چیزیں، دونوں میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ دور نہیں کیا جائے گا، اور جب تک امریکی یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ ہماری 3 لاکھ آرمی بارڈر پہ پڑی ہوئی ہے اور انڈیا پہ پریشر نہیں ہوگا کہ وہ تخریب کاری بند کرے پاکستان میں، تو یہ مسئلہ باقی رہے گا. تیزی کے ساتھ حل نہیں ہوگا. اگر یہ 4 کام ہو جائیں تو تیزی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے. گزارے یہ وہ تو خود انہوں نے کہہ دیا کہ 2000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اس سے. خاقان عباسی صاحب نے یہ جو گیس کی بات آپ نے پوچھی ہے، تو ایک حد تک کرائسس کو دور کرنے میں مدد ملے گی. مگر ایران والی جو پائپ لائن ہے، پاکستان ایران پائپ لائن، ٹیپی بھی تو ہے، وہ اس کو مکمل کرنا ہوگا. اور بھی ضرورت ہوگی. OGDCL جو ہے اس کو زیادہ متحرک کرنا ہوگا، جس کا کوئی آج کل نام ہی نہیں لے رہا. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے جب میں نے یہ لکھا، 7 سال ہوئے ہوں گے، کہ 41% ڈیزل ہم خود پیدا کر رہے ہیں، تو بڑا لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا. حالانکہ ڈیٹا تو وہ میں نے لیا تھا سرکاری اعداد و شمار سے. ہم بہت سے ڈیزل خود بھی پیدا کرتے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. اس کو OGDCL کو بہتر بنایا جائے اور پروفیشنل طریقے سے چلایا جائے، اس میں کوئی کام ہی نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ 6-7 سال میں ممکن ہے وہ وقت بھی آئے کہ ہمیں ضرورت اس کی نہ پڑے، یعنی خاص طور پہ فیول کی، آئل کی، پیٹرول کی اور ڈیزل کی.
اس سے کرائسس میں مدد تو ملے گی. اب جہاں تک پرائز کا تعلق ہے اس پہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی, اس میں سوالات ہیں. اچھا حبیب صاحب, ابھی تک تو کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا اس لیے کہ قیمت کم ہے, لیکن 75% دنیا میں قیمت کم ہوئی ہے 2014 کے بعد, اور 2014 میں اگر کسی نے $5.5 کا معاہدہ کیا تھا تو اب 4 سے کم ہونا چاہیے, 4.25 4.5 کے قریب کیوں ہے؟ پھر اس پہ ٹیکس کتنے لگیں گے؟ بہرحال یہ ایک بڑی ریلیف کے بات ہے, سکھ کا سانس لوگوں نے لیا ہے کہ کچھ بہتری آئے گی, اگلی گرمیاں امید ہے بہتر گزریں گی. لیکن شوکوں کو شبہات اس لیے رہیں گے کہ موٹر وے جو ہماری بنی تھی امریکہ سے دگنی قیمت پہ بنی تھی, جو جکارتا میں بن رہی ہے ابھی بنی ہے ریلوے, تو وہ ان کو $7 ملین ہے اس کی پر کلومیٹر کاسٹ, ہماری جو ہے وہ 59 کلومیٹر ہے. اسی طرح امرتسر میں جس قیمت پہ بنی تھی, یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی میٹرو جو اسے 3 گنا قیمت پہ ہے. تو یہ چیزیں ابھی کچھ سامنے آئیں گی, پھر کلیئر ہوگا. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, اچھا حبیب صاحب, لیکن ڈاؤٹس ہیں اور ٹریک ریکارڈ بھی ان کا یہی ہے. حبیب صاحب قطر سے ہی کیوں؟ اس لیے کہ نون لیگ کے کچھ مہربان وہاں بزنس کر رہے ہیں. آپ کا مطلب کہنے کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ سیف الرحمان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیے سیف الرحمان صاحب کا اس ڈیل میں میری معلومات کے مطابق تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہے, یعنی اس میں کسی انڈیویجول نے بیچ میں بروکر نہیں کی ڈیل, اور یہ 2013 سے چلتی ہوئی ڈیل ہے. یہ مسلسل, اور اس سے پہلے بھی بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ یوسف رضا گیلانی تھے جنہوں نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے سائن کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اس وقت چونکہ پرائسز بہت زیادہ ہائی تھی, اس وقت $10 کی اور $11 کی اور $8 کی بات ہو رہی تھی, تو خیر اس وقت یہ منصوبہ پھر ان کی چونکہ ٹرانسپیرنسی کا اس گورنمنٹ کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ تھا, تو یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو اس وقت بھی جو یہ جو ڈیل ہے, دیکھیے اویلیبل جو آپ کی جو اس وقت مارکیٹ کا اویلیبل ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ بہت اچھی ڈیل ہے, یہ بڑی فیئر ڈیل ہے. اس کی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ جو $5.35 کی بات ہو رہی ہے, یہ آپ کی کراچی میں پہنچ ہے, یعنی یہ وہاں سے چلے گی جب قطر سے, اور پھر اب یہ کراچی تک آ جائے گی تو یہ $5.35 میں پڑے گی. اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو اس میں ایک بات ہو رہی ہے نا کہ مہنگی کل شام تک تو $4.25 کی تھی. ہارون صاحب 4.25 وہاں پہ $4.25 کی قطر ہے, ایکس قطر ہے, یہ قطر میں پرائس ہوگی $5.35 کی. $1 ٹرانسپورٹیشن کا, یار یہ تو بہت زیادہ ہے بھائی. نہیں اس وقت وہاں پہ بھی $4 سے کچھ, یہ ہارون صاحب اتنا ہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جن کے مطابق یہ چیز ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب یہ اینڈ کنزیومر تک پہنچے گی تو یہ $8 سے کچھ زیادہ ہوگی, اور اوگرا نے اس کے یہ ریٹ مقرر کیے ہیں اکتوبر 2015 میں. یہ ٹو بی ایگزیکٹ $8.63 کی یہ جو گیس ہے یہ عام کنزیومر تک پہنچے گی. لیکن آپ نے اس کا کمپیریزن یہ کرنا ہے کہ کیا جو ملک میں اویلیبل گیس ہے وہ کس لیول, کس قیمت پہ پہنچ رہی ہے. اس وقت میں آج اس کی کیلکولیشن اگر ڈالر ٹرمز میں کریں اور ڈالر کو آپ $106 کا فرض کر لیں یعنی فار کیلکولیشن, تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہائیسٹ سلیب جو ہے وہ $5.5 کی ہے ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے. اور اگر آپ انڈسٹریل کنزیومر کے لیے یا بلک کنزیومر کی طرف چلے جائیں تو وہ کچھ $6.5 کی ہے آلموسٹ. تو اب آپ نے اس کاسٹ پہ تو آپ ظاہر ہے یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. اب یہ آپ پرووائڈ کریں گے اس وقت 3 حصوں کو, 3 یعنی نمبر 1 کھاد کو, آپ نمبر 1 بجلی کو, نمبر 2 کھاد بنانے کے کارخانے کو, اور نمبر 3 آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو, اور سی این جی کو. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے عام صارف کو یہ فائدہ ہوگا کہ سی این جی اسے اویلیبل ہو جائے گی. اگر اس کے گھر میں آپ سمجھے کہ پائپ کے ذریعے LNG آ رہی ہے تو یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ جائے گی صرف 3-4 شعبوں تک. سی این جی ساری کی ساری آپریٹو ہو جائیں گے, جو چلانا چاہتا ہے اپنا سی این جی پمپ وہ چلا لے, اسے گیس مل جائے گی جی. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سی این جی کی جو موجودہ قیمت ہے 59 پر kg, اس LNG کے ساتھ اس ریٹ پہ یعنی $8.63 کے اوپر یہ کچھ $56 کلو پہ آ جائے گی. یعنی $3 وہاں سے ریلیف بھی ہو سکتا ہے, یعنی ہائر اینڈ کنزیومر پہ. دوسری بات ہے کہ آپ کے بجلی کے کچھ پلانٹ ایسے ہیں جو ڈیزل پہ آپ چلاتے ہیں گرمیوں میں اور بہت مہنگے چلاتے ہیں, آپ وہ ان کو سارا سال چلائیں گے اور گیس پہ چلائیں گے, آپ کو بہت سستے پڑیں گے. آپ کی جو بجلی کا مسئلہ ریلیٹیولی وہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کے کھاد کے کارخانے ہیں وہ بند پڑے ہیں, وہ کھاد کے کارخانے چلیں گے, اور کھاد پہ آپ جو کچھ سبسڈی دیا کرتے تھے اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی پروبیبلی, یعنی اگر ارینجمنٹ اس طرح کی جائے. تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہتر سودا ہے, اور پاکستان اس سے آپ یوں کہیے کہ آن ٹریک آ سکتا ہے.
अच्छा अरुण साहब, जो गैस अब हम कतर से ले रहे हैं उसकी कीमत तापी और ईरान से जो हम गैस लेंगे उससे कम होगी, तो कतर हमें ऐसी रियायतें क्यों दे रहा है? इससे कतर का क्या मुफाद है? नहीं, मफाद का क्या सवाल पैदा होता है? ये कारोबार है, इसमें मफाद क्या होता है? कीमतें गिर गई हैं सारी दुनिया में अमेरिकी शेल गैस के आने के बाद। ओवरऑल दुनिया में और भी अवामल हैं उसमें, ईरान पे पाबंदियां खत्म हुई हैं, प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, सऊदी अरब ने खास तौर पे, बाकी अरबों ने भी बढ़ा दिया है। वो नहीं चाहते कि भाई सूरत हाल ऐसी पैदा हो कि ये मार्केट में उनका शेयर कम हो जाए, इसलिए कि उन्हें भी बहरहाल अपना मुल्क चलाना है। देखिए, एक कुरान मजीद की आयत मैंने आपको सुनाई थी कि अल्लाह के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। इंसान प्रेडिक्ट कभी कर सकता ही नहीं है लॉन्ग टर्म कि दुनिया में क्या क्या कुछ होगा। सारे अवामल इंसान के हाथ में नहीं होते, कुदरत के हाथ में है। चीजें बदलती रहती हैं। ये लग रहा था $150 चंद साल पहले कि ये शायद, और बड़े टॉप एक्सपर्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि $200 तक जाएगी। तो $200 तक जाने का मतलब क्या था कि आज खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होगा। जो इस कायनात का परवरदिगार है, जिसने इंसानों के लिए ये जिंदगी बनाई है, वो उनके लिए रास्ते खोलता है। और अभी ये इसकी पॉसिबिलिटी है। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन जो आए थे, उन प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि ये सस्ती हो जाएगी बहुत, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी अगर सस्ती हो जाती है तो देखिए आपका पोल्यूशन का भी मसला हल होता है। वाकई अगर हो जाए, दुनिया में बहुत कंपटीशन हो जाए और चीजें ईजाद होती रहती हैं, हर वो चीज जिसकी इंसान को जरूरत पड़ती है वो उसका ख्याल किसी जहन में आता है और फिर वो एक नया दौर से शुरू हो जाता है। कभी हवाई जहाज ईजाद हुआ था और किले खत्म हो गए, और कभी जो है कंप्यूटर का तसव्वुर जहन में उभरा और वो होते होते देखिए अब कहां तक पहुंच चुका है, सारा काम ही कंप्यूटर पे हो रहा है। तो चीजें दुनिया में बदलती रहती हैं। ये कारोबारी मामला है, ये कोई रियायत और मेहरबानी नहीं है। लेकिन इसमें एक मतलब अगर पहलू वो है, पाकिस्तानियों को बुला रहे हैं तो उन्होंने कहा है। साहब एक पहलू और भी है इसका, वो ये है कि इसमें थोड़ी सी रियायत तो हमें है इस पूरे प्रोजेक्ट, इस पूरे मामले में। उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में चीन की आमद की वजह से पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टेटस है, पाकिस्तान के इस्तेकाम का जो तासुर है, वो पूरी दुनिया में उभरा है। और अब पाकिस्तान चूंकि एक एनर्जी हब की शक्ल में इस खित्ते का बनता चला जा रहा है कि टाइपी से भी आएगी, यहां पे गवादर से भी पाइपलाइंस, गवादर तक भी कुछ टर्मिनेट हो रही होंगी, इसी तरह ईरान से भी कुछ आ रही होंगी। तो पाकिस्तान एक एनर्जी का स्टेक होल्डर तो अगला बनता नजर आ रहा है। तो ये दुनिया भी इसको अंडरस्टैंड देखिए ये जो पाकिस्तान की, में हमेशा हम कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इसको बहुत कम हमारे हुक्मरानों ने समझा। कायद आज़म ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान मरकज बनेगा। ब्रेक ले लेते हैं हम यहाँ पे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पीआईए में हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन अब वहां पर क्या हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे पीआईए की, जहां हड़ताल तो खत्म हो गई है लेकिन अब 11 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है और 165 मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हो क्या रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हारून साहब, पीआईए हुकूमत की डायरेक्शन पर कहा जा रहा है कि ये बरतरफियां कर रही है और मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस भी जारी कर रही है। आपको लगता है कि ये ठीक कदम है? नहीं, ये तो दूसरी बात है ना कि ठीक है ये नहीं है, इसको तो बड़ा केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा। गुजारा ये है कि जब ये हड़ताल हुई थी, आपको याद होगा कि मैंने कहा था ये बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है। यानी दुनिया में जितनी आपकी हैसियत हो, जो आपकी बार्गेनिंग पोजीशन हो, जितनी लड़ाई आप लड़ सकते हैं, उसको बड़ी एहतियात के साथ उसका जायजा लेकर शुरू करना चाहिए। ये इतने खसारे में जा रही थी, इतनी गड़बड़ थी अदारे में, और उस पर उन्होंने वजीर आजम यकीन भी दिला रहे थे कि भाई कोई आदमी बरतरफ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल निजकारी उस तरह से नहीं की जाएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, उस पर हड़ताल का कोई जवाब था नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और अब उसकी कीमत चुकानी है। जिस तरह ये भागे हुए गए शहबाज शरीफ साहब के पास और उन्होंने कोई वादा इनसे नहीं किया, कतन मेरी मालूमात ये है, उन्होंने कहा कि ये आपकी शिकायत वजीर आज़म तक पहुंचा देंगे, और ये भी कहा कि आपको हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी और आपने गलती की और आइंदा ऐसी गलती न करें। अब जहां तक रियासत का ताल्लुक है
تو اس کا رویہ ہمیشہ ہمدردانہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فاتح بن جائیں کہ آپ نے چونکہ ان کو شکست دے دی ہے انہیں اور اب آپ انتقام لینے پہ تل جائیں اور سزا دیں, ناک رگڑیں. جتنی نرمی ممکن ہو کرنی چاہیے. ملازم تو پہلے کچھ کم ہو گئے, 17,000 سے 14,000 ہو گئے. اب مزید یہ سرپلس پول بنائیں. میرے خیال میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ایکسپرٹ بہتر بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ایک دوسری کمپنی بنانی ہے تو بنائیں ضرور. بہت اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے. اس میں یہ بنیادی پوائنٹ ہونا چاہیے کہ ملازمین کو تکلیف نہ پہنچے, اور بے روزگاری پہلے بہت ہے تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور باقی لوگوں کو جب پی آئی اے کامیاب ہوگی, جب آپ اور طیارے لائیں گے, جب آپ مینجمنٹ بہتر کریں گے, جب پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو جائے گی تو ظاہر ہے اور ملازمین کی ضرورت پڑے گی. بالکل. تو اس میں نرمی کرنی چاہیے. اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک فاتح کا سا رویہ اختیار کر رہے ہیں. لیکن بلنڈر اس لیڈرشپ نے بہت کیا ہے, اور ان پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے جو انہیں اکسا رہے تھے, اور ان اخبار نویسوں کو بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. اچھا حبیب صاحب, پی آئی اے کی بربادی میں ملازمین اگر قصوروار ہیں تو سیاستدان بھی ایکولی قصوروار ہیں, پھر سزا صرف ملازمین کو ہی کیوں مل رہی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ کہ سیاستدانوں کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا نا. بات یہ ہے کہ جو ملازمین کے خلاف یہ جو موجودہ کارروائی ہے یہ بالکل جاری ہے, اور اس پہ نوٹسز بھی سرو کیے جا رہے ہیں. اب اس میں دو طرح کے ملازمین کو جاری کیے جا رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو ڈیلی ویجز ہیں, جو ڈیلی ویجز پر ہیں لوگ, انہیں تو ان میں سے جو لوگ ہڑتال میں انوالو تھے اور پیش تھے, شاید انہیں تو نوکریوں سے نکال دیا جائے گا. ان کچھ کو نکال دیا گیا ہے اور انہیں واپس نہیں لیا جائے گا. وہ تو چلے ڈیلی ویجز کا مسئلہ تو ایک اور انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جو اس کے مستقل ملازمین ہیں ان کو نوٹسز سرو کیے جا رہے ہیں اور 72 گھنٹے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ جواب دیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کو بھی دیے گئے ہیں. دیکھیں میری معلومات کے مطابق ہمارے جو ایک سابق وفاقی وزیر ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں, ان نوٹسز کے پیچھے. انہیں بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ یہ مسئلہ ریزالو ہو گیا ہے, اور وہ وزیر اعظم کو اور جو پی آئی اے کی مینجمنٹ ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کھچ کے رکھو کام, جناب انہیں اٹھا دیں, جناب چک دو پھٹے. اور اس طرح کی جو وہ بات کرتے ہوئے یہ بیسیکلی انہی کے بیہسٹ کے اوپر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو سٹیپ ان کرنا چاہیے, اور میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے, اور یہ تھوڑے دن میں یہ جو نوٹسز ہیں نا, یہ جو 72 گھنٹے والے جو مستقل ملازمین کو جاری کیے گئے ہیں, یہ بس ان کے اوپر کارروائی اتنی ہوگی کہ وہ جو بھی جواب دیں گے تو اسے قبول کر لیا جائے گا اور فائل بند ہو جائے گی. بس معاملہ ریکارڈ پہ آ جائے گا. بس اس سے زیادہ جو مستقل ملازمین ہیں ان سے کوئی برا سلوک نہیں ہونے والا. ہاں ایک بات میں قطر کے حوالے سے تھوڑا سا عظما واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایل این جی کا معاہدہ ہے یہ وزیر اعظم کے دورے کا ایک حصہ تھا. چونکہ ایل این جی بڑا میڈیا فرینڈلی سبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر زیادہ بات ہو گئی. دیکھیے اس میں دو اور بھی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ 1 لاکھ ملازمتیں ہیں جو پاکستانی ہنرمندوں کو وہاں پہ ملیں گی, اور دوسری بات ہے کہ وہاں قطر جو ہے ہمارے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی کرنا چاہ رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ ہم یعنی اسے مشاق جو ہمارا سپر مشاق تیارہ ہے, جو تربیتی تیارہ ہے بیسیکلی, اور اسے جے ایف تھنڈر جو جسے جے ایف 17 کہا جاتا ہے وہ بھی انہیں دیں. تو یہ دونوں جہاز جو ہے انہیں بڑے پسند یعنی ہمیں بزنس پہ جی, وہ ہمیں ہماری جو دفاعی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی بزنس مل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو قطر نے جو ہمیں جو رعایتیں دی ہیں اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا کانسیپٹ موجود ہے کہ قطر جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک لمبی پارٹنرشپ چاہتا ہے. ایون یہ معاہدہ بھی جو ہے بذات خود 16 سال کا ہے کہ 2031 کو ٹرمینیٹ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ معاملہ تمہارے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا ہارون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پی آئی اے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ملازمین میں تو اس طرح سے بے چینی پھیلے گی. نہیں, کام کرنا چاہیے, سر جھکا کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے حکومت کو اور پی آئی کے انتظامیہ کو, اور کسی آدمی کو مقرر کریں جو کنسرنڈ آدمی ہو. یعنی مشاہد اللہ کو مقرر کریں. مشاہد اللہ گورنمنٹ کے ساتھ لائل ہے تو پی آئی کے ساتھ ڈس لائل تو نہیں ہوگا. چل گئی پی آئی رول رہا ہے, پھر چل گئی پی آئی نہیں گزارے یا کسی اور کو کریں. دیکھیے میں تو ایک ظاہر ہے میرے کہنے پہ تو نہیں کیا جائے گا, ایک لاؤڈ تھنکنگ ہم کرتے ہیں کہ فلاں آدمی اسے جو آدمی جانتا ہو, معاملات کو سنبھال سکتا. مشاہد اللہ کا رول ویسے اس میں بہت اچھا ہے, الٹیمیٹ انالیسس میں انہوں نے ٹھیک کیا, اور اس کی بھی تردید ہوگی. وہ جو قصے کہانی ان کے بھائیوں کے بارے میں بیان کیے جاتے تھے, دیکھیے کسی کا کوئی اچھا پہلو تو اسے تسلیم کرنا چاہیے. میں نے بہت تنقید کیا مشاہد اللہ پہ, لیکن ان کے بھائیوں کا معلوم ہو گیا وہ بہت پہلے سے تھے اور ان کی ترقیاں بھی پہلے ہوئی تھی, اور کوئی ان کو غیر معمولی فیور نہیں دی گئی ہے. جو فائنلی جو چیزیں سامنے آئی تو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ مشاہد اللہ کو ذمہ داری سب ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو. آپ کوئی آدمی جو متعلقہ بات
کل اللہ نے کے بعد